इस मोजज़े को मोज़ा शक्कुल कमर कहा जाता है। हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या पेश आया था। रुसवाए ज़माना मक्का के वलीद इब्न मुगीरा, अबू जहल, आस इब्न वाइल, आस बिन हाशिम, अस्वद बिन गयूस वगैरह लोगों ने आप सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो के अंदर आ रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने जल्द सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की, बहुत बेहतरीन वीडियो आज की, बहुत प्यारी वीडियो आज की। ये वीडियो कई टॉपिक पे है। सबसे पहली बात तो चांद के जैसे 2 टुकड़े हुए थे। ये 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुअज़्ज़ा दिखाया था, चांद के 2 टुकड़े। क्या साइंस उसको प्रूफ कर पाई या नहीं कर पाई? क्योंकि आज तो लोग चांद पे जा चुके हैं। क्या वहाँ पे लकीरें पड़ी भी है, मतलब चांद के 2 टुकड़े हुए हों? हम ये जानेंगे इस वीडियो में। और दूसरी बात दोस्तों, क़यामत की कुछ निशानियाँ के बारे में जानेंगे कि क़यामत तो वैसे तो कब आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन कुछ निशानियाँ हैं क़यामत की जो इस वीडियो जरिए हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आज की, बहुत प्यारी वीडियो है आज की और बहुत इबरत वाली वीडियो है आज की। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बस मैं आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें। जितना हो सके शेयर करेंगे, मुझे उसका सपोर्ट मिलेगा। लोग ज़्यादा मेरी वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा यूट्यूब की तरफ से। और जो नए हज़रात हों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, चांद के 2 टुकड़े होने के इस मोजज़े को मोज़ा शक्कुल कमर कहा जाता है। हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या पेश आया था। रुसवाए ज़माना मक्का के वलीद इब्न मुगीरा, अबू जहल, आस इब्न वाइल, आस बिन हाशिम, अस्वद बिन गयूस वगैरह लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस मोजज़े को पेश करने को कहा था, जिस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को 14वीं के चांद की तरफ इशारा फरमाया तो उसी वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए। एक टुकड़ा जबले अबी कबियस पर था तो दूसरा टुकड़ा जबले कैकान पर था। अल्लाह ताला सूरे कमर में फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, कयामत करीब आ गई और चांद शक हो गया यानी फट गया, और ये लोग कोई मौज़ा देखते हैं तो उसे रद्द करते हैं यानी मानते नहीं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। दोस्तों, इंसानों के दुनिया में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा जमीन से टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ टुकड़े अलग होकर जमीन की बाउंड्री से बाहर चले गए और उनमें से एक बड़ा टुकड़ा भारी होने की वजह से जमीन की बाउंड्री के अंदर ही रह गया, जिसे आज हम चांद कहते हैं, जो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के हिसाब से आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस चांद के 2 टुकड़े किए। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस जो चांद तक पहुंच चुकी है और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट चांद पर कदम भी रख चुके हैं, क्या उन्हें चांद के टुकड़े होने का कोई सबूत मिला है या नहीं? इससे पहले हमें यह जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाक़या आखिर कैसे हुआ था, कैसे पेश आया था। तो रिवायतों के हिसाब से हिजरत से 5 साल पहले कुरैश के कुछ लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर वाकई में आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई मोजिज़ा दिखाइए। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम लोग क्या देखना चाहते हो। लिहाजा उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ऐसा काम करवाया जाए जो नामुमकिन हो। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद उस चांद के 2 टुकड़े कर दो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? वो लोग कहने लगे कि हाँ हम ईमान ले आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया। देखते ही देखते अचानक चांद फट पड़ा और उसके 2 टुकड़े हो गए। यहाँ तक कि चांद का एक टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ और दूसरा टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ था। सब लोगों ने यह मंजर साफ तौर पर अपनी आंखों से देखा। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो देख लो, याद रखना और गवाह रहना। इसके बाद आपने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और वो देखते ही देखते पहले की तरह जुड़ गया। मगर उन काफिरों ने इतना बड़ा मोजिज़ा देखने के बाद भी कहा कि ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है, माज़अल्लाह। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह जादू का इल्ज़ाम लगाने वालों में अबू जहल भी था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का मानना था कि जादू का असर सिर्फ सामने रहने वालों पर ही रहता है, इसका असर सारी दुनिया पर नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्कों में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने दूसरे इलाकों में भी चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। अगर उन्होंने गवाही दी तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी है। लिहाजा जब काफिले वापस आए
اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں بٹے ہوئے دیکھا، لیکن قریش کے لوگوں نے یہ بات بنا کر کہا کہ جادو اصل میں پورے آسمان پر کیا گیا تھا، اسی لیے جس نے بھی چاند کو جہاں سے بھی دیکھا انہوں نے جادو ہی دیکھا۔ خیر دوستو، اس کے بعد کچھ ہی لوگ رسول خدا پر ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے، اور انہی گمراہ لوگوں کی طرح بعد میں آنے والے منکرین اور ملحدین نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی، اور اس معجزے پر بہت سے سوال کیے، جن میں یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ حقیقت میں ہوا تھا تو اس وقت چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے شہروں اور ملکوں میں دکھائی کیوں نہیں دیا۔ اس اعتراض کا ایک جواب تو حدیث مبارکہ میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کو مانا کہ انہوں نے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخت خلاف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے دوسرے علاقوں میں صبح کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، یعنی دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمان میں روزانہ طرح طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہے، جیسے رنگ برنگ کے بادل، اندر دھنش، ستاروں کا ٹوٹنا اور بادلوں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو دکھائی دیا جو اس وقت ان علاقوں میں موجود تھے جہاں آسمان بالکل صاف تھا اور وہ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔ اس کے باوجود چاند کے ٹکڑے ہونے کے اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی دیشوں نے دیکھا، جن میں ہندوستان کا بھی نام آتا ہے۔ جیسے انڈونیشیا کے ایک علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جس کا نام چکرورتی فارمس تھا، اور اس نے اس واقعے کو ایک کتاب میں بھی لکھوا دیا تھا جس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے ایک راجا چرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے الور کے پتلوں میں سے ایک ایسا پتلا آج بھی موجود ہے جس کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ اس پتلے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے واقعات اور اس کی ڈیٹیلز لندن میں موجود انڈین آفس لائبریری کے پرانے آرٹیکلز اور ڈاکومنٹس میں آج بھی موجود ہے۔ دوسری طرف آج کے زمانے کے سائنٹسٹ ریسرچ کر کے جہاں فیکٹ کے ذریعے اسلام کی سچائی کو آج ثابت کر رہے ہیں، وہی چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے۔ دراصل سال 1680 میں ایک میتھمیٹیشین اور آسمان کی جانکاری رکھنے والے ڈومینسیو کسینی نے چاند کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا اور چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں چاند کے بیچ ایک لکیر بنائی تھی، لیکن وہ خود اس لائن کی حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ چاند کے ٹکڑے ہونے کے معجزے کا وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی غیر مسلم سائنٹسٹ نے خود دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے 200 سال بعد ناسا نے چاند کی تصویر جاری کی اور ڈومینسیو کسینی کی تصویر اور نئی تصویر کو ملا کر دیکھا گیا تو دونوں میں یہ لکیر ایک جیسی پائی گئی۔ چنانچہ سائنٹسٹ اور زیادہ ریسرچ میں لگ گئے کہ یہ چاند پر لکیر کس چیز کی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پتہ کرو میری بنائی ہوئی چیزوں میں اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، لہٰذا ایسا ہی ہوا اور جانکاری ملتی گئی۔ اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے بہت قریب سے چاند کی تصویر کھینچی، جس میں صاف طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو بیتے زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتا چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس لائن گیپ کو بھرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہائپوتھیسس کے مطابق بیتے زمانے میں ایک بار چاند کے اندر کچھ کمی آ گئی تھی اور چاند پر موجود وہ لائن اسی وقت ظاہر ہوا تھا جب چاند 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا، جسے آج بھی وہ لکیر پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دراصل ایسٹروناٹ اور سائنسداں اس کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سائنٹسٹ چاند کے ٹکڑے ہونے کا ثبوت اگر دنیا کے سامنے دکھا دیں گے تو اسلام کی سچائی ثابت ہو جائے گی اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگیں گے۔ ان ساری باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث جس واقعے کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے ہی کر رہی تھی وہ بالکل حق ہے، جسے آج لاکھوں بلین ڈالر خرچ کر کے ثابت کیا گیا ہے۔ یہ نہ صرف قرآن مجید بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقانیت کی صاف دلیل ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں کس دن کیا پیدا کیا؟ اگر نہیں جانتے تو اس بارے میں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ، اور پیر کے دن یعنی سوموار کے دن درخت، اور منگل کے دن تکالیف، مصیبتیں، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائیوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر کے رات کے بیچ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور کی سچ ثابت ہوتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ پیشن گوئیاں۔ قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ کئی مرتبہ اس بات کو پیش کیا گیا ہے
کہ یہ دنیا جس میں آج ہم مزے اڑا رہے ہیں یہ قائم رہنے والی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نہ ایک دن فنا و برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ مگر ختم ہونے والی دنیا کے بعد کی زندگی جو ہم گزاریں گے وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، بلکہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ آج کی موجودہ زندگی میں ایسے آثار و نشانیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ ہماری یہ زندگی اب ختم ہو جائے گی اور تاریخ بن جائے گی۔ دنیا کا خاتمہ اب قریب آ چکا ہے، اور اسے دوسرے معنوں میں کہا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور قیامت کی وجہ سے دنیا ختم ہو جائے گی۔ قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اب اس بات کو آج کے سائنٹسٹ اپنے انداز سے یہ بات بتا رہے ہیں، دنیا والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ سائنسدانوں کے سروے کے مطابق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دنیا آخری دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سی احادیثیں پیش کی ہے جو ہم بہت مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ UNO یعنی اقوام متحدہ آج کی دنیا کا یہ وہ سب سے بڑا ادارہ ہے جس میں سبھی ملکوں کے تقریباً 2500 سائنسداں کام کر رہے ہیں۔ یہ سبھی سائنٹسٹ موسموں کے تبدیلی پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ان کے ریسرچ کے مطابق ان کی رپورٹ UNO کو دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ اب الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں آ چکی ہے، اور اس کے تعلق سے ٹائمز آف انڈیا کے 3 فروری 2007 کے اخبار میں شائع ہو چکی ہے۔ قرآن پاک میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے یہ بات سورہ روم میں صاف طور پر بیان کی گئی تھی کہ انسان کے اپنے کرتوتوں کے ذریعے فساد ظاہر ہوگا۔ ترجمہ یعنی خشکی اور سمندر میں انسان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا۔ سورہ روم UNO کی رپورٹ میں جو باتیں بتائی گئی ہے ان میں سے یہ ایک ہے کہ صنعتی یعنی کارخانداری کے دور سے پہلے کے مقابلے میں اب زمین کے اوپر کی فضا آب و ہوا بہت گرم ہو گئی ہے، اور اسی کی وجہ سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار تقریباً 2 حصے بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے قطبین کی برف یعنی پولار آئس اور پہاڑوں کے گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے سمندر میں پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ڈر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ آنے والے زمانوں میں سمندروں میں پانی کی بڑھوتری زیادہ ہی ہوتی جائے گی، اور ساحلی مقامات یعنی سمندر کے اطراف کے مقامات اس کی وجہ سے ڈوبنے لگیں گے، کہیں زیادہ تو کہیں کم۔ اس رپورٹ میں آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں جو خطرناک تبدیلیاں چینجز ہو رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کو، ان چینجز کی وجہ سے کچا اور سوکھا قحط آئے گا، انسانی زندگی میں نقصان ہی ہوگا۔ مگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم خود اپنی زندگی کو اپنے عمل کے ذریعے خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ قیامت کے تعلق سے بہت سی حدیثوں میں جو پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہے وہی باتیں ان سائنسدانوں کی رپورٹ سے میل کھاتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے، یعنی جب قیامت کے دن قریب آئیں گے تو سورج انسانوں کے قریب آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے زمین پر گرمی بڑھ جائے گی۔ اس حدیث کو غور سے پڑھا جائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آج کے جو سائنٹسٹ کے سروے رپورٹ اور حدیث میں ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ سورج کے قریب آنے کی اس بات کو ایسے سمجھائیں گے کہ سورج ابھی ہمارے قریب کہاں آیا ہے، سورج حقیقت میں ہمارے قریب آتا ہے تو ہماری زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ سورج خود ہمارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک نشانی ظاہر کرے گا جس کی حرارت اور گرمی زیادہ بڑھ جائے گی۔ قیامت سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا جو پورب سے پشچم کی طرف بھر جائے گا۔ اس حدیث میں صاف طور پر اس جدید ظاہرے کا ذکر ہے جو جدید صنعت یعنی نوین ٹیکنالوجی کی کارخانوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، یعنی فضا، ہوا کی کثافت یعنی ایئر پولیوشن، گندی ہوائیں پچھلے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زمین کی سطح پر کوئی بھی گھر یا خیمہ باقی نہیں رہے گا مگر اللہ اس کے اندر اسلام کا کلمہ داخل کر دے گا۔ یہ حدیث بھی قیامت کے قریب آنے کو صاف طور پر بیان کرتی ہے۔ زمین پر بنے ہوئے تمام چھوٹے بڑے گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہونا پچھلے زمانے میں ممکن نہیں تھا، مگر یہ چیز آج کے زمانے میں موجود ہے اور اس پر عمل بھی جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات، رسالے یا الیکٹرانک میڈیا جس میں ریڈیو، ٹی وی، VCD، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل کے ذریعے تمام دنیا میں اسلام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ قیامت کے قریب سور پھونکے جانے کا بھی ذکر ہے جس کے ذریعے انسان مر بھی جائیں گے اور اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ ہو کر پیش کیے جائیں گے، اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن پاک کے سورہ المومنین میں صاف طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے دور کی یہ تمام نشانیاں یہ بتاتی ہے کہ آنے والا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اب آخری طور پر وہ وقت آ گیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی رحمت میں پناہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روز قیامت میں شافی محشر کا ساتھ عطا فرمائے اور اپنے اعمال سدھارنے کی نیک توفیق بھی عطا کرے، تاکہ قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہم ذلیل و رسوا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے بالکل ہوئے ہیں، اور یہ معجزہ ہمارے پیارے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ اللہ کے ذریعے سے یہ معجزہ ہوا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔
لیکن سائنس اس کو چھپا رہی ہے. اگر یہ سائنس بتا دے گی تو پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اسلامی ایک سچا مذہب ہے اور لوگ اس پہ کھنچے چلے آئیں گے اگر یہ بتا دے گی تو. لیکن دوستو قیامت آنے سے پہلے اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا, ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا, ہر گھر میں انشاءاللہ نے چاہا تو بالکل داخل ہوگا, کیونکہ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے. تو یہ تو ہو کر رہے گا قیامت آنے سے پہلے. تو چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہوئے ہیں. اب آ جائیے قیامت. قیامت دوستو کب آئے گی یہ تو کسی کو نہیں پتہ, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. لیکن قیامت آئے گی, اس کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ نے چاہا تو, اور تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. تو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ ایک دم اس کا اینڈ ہے, یہ دنیا ایک دم لاسٹ ہے سمجھ لیجیے. اور ویسے تو جب جس کی موت آ جائے اس کے لیے قیامت ہے, لیکن ہمیں تیاری کرنا چاہیے. اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے, اللہ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے دنیا میں جو زندگی ملی تھی ہم نے اس میں کیا کیا, کیا اعمال کیے ایسے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ پیش کریں گے. ہمارا اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں اس لائق کہ جو اللہ کا ہم لوگ سامنا بھی کر سکتے ہیں, یہ اللہ کے پاس بتائیں گے یہ میرا یہ اعمال ہے. ایسے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں, گناہوں میں ایک دم ڈوبے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں اس دلدل سے نکلے باہر اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں, اللہ کی اطاعت کریں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ نے چاہا تو دنیا میں سنور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا. تو یہ تھا ہمارا ریشن دوستوں, جو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا, جتنا ہو سکے شیئر کریے گا. اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے جو اتنے بھی نئے حضرات ہیں سبسکرائب ضرور کریں چینل کو, اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.